आदाब नाजरीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे इस खास एपिसोड की मेहमान हैं मॉरिशस में उर्दू की पहली साहिब किताब खातून, जिनके तहक़ीक़ी मज़ामीन आप आए दिनों अखबारात और मजल्लात में पढ़ते रहते हैं। कम वक्त में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में अहम रोल निभाने वाली नई नस्ल की सबसे बुलंद आवाज़ मोहतरमा अविनाज़ जान अली इस वक्त मॉरिशस से लाइव हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ चुकी हैं। हम उनके साथ उर्दू ज़बान और अदब की मौजूदा सूरत हाल के अलावा मॉरिशस में उर्दू के तई अवामी रुझानात क्या कुछ हैं और नई नस्ल उर्दू के फ़रोग़ के लिए कितनी बेदार है, इन तमाम सवालों के साथ साथ कुछ दिलचस्प और संजीदा गुफ्तगू भी होगी और उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू बेहतरीन और मुफीद होगी। मोहतरमा अविनाज़ जान अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल कि उर्दू से आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई, जबकि आपकी मादरी ज़बान उर्दू है ही नहीं? रहमत कलीम साहब, आदाब। तमाम नाजरीन को मॉरिशस से मेरा प्यार भरा सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में मुझे दावत दी। मैं मॉरिशस से हूँ और उर्दू से मेरी वाबस्तगी कैसे शुरू हुई मुझे खुद नहीं मालूम। शायद ये मेरी तकदीर थी। जब से मैं छोटी हूँ तब से मुझे उर्दू ज़बान में दिलचस्पी रही है। शायद जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ टेलीविज़न पर हिंदुस्तानी फिल्में और सीरियल्स आते थे, तो शायद उनको देख देख कर, चूँकि मैं छोटी थी और बच्चे नई ज़बान बहुत आसानी से जान लेते हैं, इसलिए उर्दू ज़बान से वाबस्तगी रही और रुग़बत रही और मेरी ज़बान में खुद ब खुद रवानी आ गई। जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी, हमारे यहाँ स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है, तो मैंने उर्दू में तालीम हासिल की। उसके बाद सानवी स्कूल, उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली हिंदुस्तान आने के लिए। तो इसी तरह वापस जब मैं आई तो फिर मुलाजिमत मिली। आज मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। तो इसी तरह जैसे ये मैंने कहा कि मेरी तकदीर है, रास्ता खुद ब खुद बना हुआ था, मैं उस पर चल पड़ी। उर्दू लिखने, पढ़ने और बोलने का कितना रुझान है और लोगों की दिलचस्पी है भी या नहीं, और अगर है तो किस हद तक? मॉरिशस में ज़्यादातर लोग उर्दू समझते हैं। जब हमारे यहाँ जब टेलीविज़न पर हिंदुस्तानी प्रोग्राम्स आते हैं या रेडियो पर प्रोग्राम्स आते हैं या फिर मजहबी महफिलों में जब उर्दू का प्रोग्राम होता है, खुतबे होते हैं, बयानात होते हैं, तकरीर होती है, तो उर्दू में होती है, तो लोग समझते हैं। उर्दू ज़बान कितने लोग पढ़ पाते हैं? स्कूलों में वैसे पढ़ाई जाती है, तो जिन लोगों ने स्कूलों में उर्दू सीखी है वो किसी हद तक पढ़ पाते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, तो उसके जो अल्फ़ाबेट्स है उर्दू से मिलते जुलते हैं, तो लोग काफ़ी हद तक पढ़ भी लेते हैं। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, जिन्होंने उर्दू सीखी है तो बाकायदा उर्दू बोल पाते हैं, लेकिन उतना भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी ज़बानों का भी रुझान है। हमारी मादरी ज़बान क्रियोल है और हमारे यहाँ अंग्रेज़ी ज़बान और फ्रांसीसी ज़बान ये सरकारी ज़बानें हैं, तो फिर लोगों के पास पहले से बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी वो समझते हैं। और अगर कोई हिंदुस्तानी मॉरिशस आता है तो फिर हम उनसे बात कर सकते हैं। कवायद की इधर उधर गलतियाँ हो सकती है, लेकिन लोग समझते हैं और गुफ्तगू हो सकती है। जी, मैं ये जानना चाह रहा कि क्या मॉरिशस में उर्दू ज़बान और अदब स्कूल और कॉलेज में बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ाई जाती है? चूँकि आपने इब्तदाई तालीमात की तरफ, नर्सरी के क्लासेज जो हैं, प्राइमरी लेवल की तरफ तो इशारा किया। समझने वाली बात यह है कि स्कूल और कॉलेज हैं, क्या वहाँ भी बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू ज़बान और अदब को पढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल, उर्दू पढ़ाई जाती है और अदब भी पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में ज़बान पढ़ाई जाती है और सेकेंडरी स्कूल में 10th क्लास तक उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती है। फिर 11th और 12th 13th स्टैंडर्ड तक फिर अदब भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जामिया अलीगढ़ के इम्तिहानात भी होते हैं, तो उस निसाब में अदब भी होता है और ज़बान भी होती है, तो फिर बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ उर्दू में डिप्लोमा का कोर्स होता है और BA उर्दू, MA उर्दू और अब PhD का कोर्स भी होता है, तो फिर सारी पढ़ाई होती है। जी, इसकी सहूलत दस्तयाब है। दर्स व तदरीस से अलग हटकर अगर बात करें तो चूँकि आप मॉरिशस में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में सबसे अहम रोल निभा रही हैं, समझने वाली बात है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या उर्दू के फ़रोग़ के लिए मॉरिशस में कोई अदबी तंजीम बाज़ाब्ता तौर पर सरगर्म है?
ہمارے یہاں کافی لوگ کئی سالوں سے اردو زبان کی ترقی میں کوشاں ہیں. یہ بات میں نہیں کہوں گی کہ میں اکیلی ہوں جو اردو زبان کو فروغ دے رہی ہوں. ہمارے یہاں بہت سارے استاد ہیں. ہمارے یہاں پرائمری اسکول میں 300 سے زیادہ اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے. ثانوی اسکولوں میں 300 سے 400 سے زیادہ اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے. تو کئی سارے استاد ہیں جو اردو پڑھا رہے ہیں. یہ بات یہ میں کہوں گی کہ ادب میں کم لوگوں کا رجحان ہے. کافی کم لوگ لکھتے ہیں. جو مقامی قلمکار ہے اس میں ذرا کمی ہے. اگرچہ یہاں پر کچھ لوگوں نے کتابیں ضرور لکھی ہیں. یہاں پر افسانے شائع ہوئے, ناول شائع ہوئے ہیں. یہاں پر سوانحی خاکے, یکبابی ڈرامے بہت مقبول ہے. تو کافی کچھ ہے. سفر نامے بھی آئے ہیں. یہاں پر کافی تنظیمیں ہیں. چونکہ میں ان کی نمائندگی نہیں کرتی اس لیے میں ان کے حق میں نہیں کہہ سکتی. لیکن میں یہ کہوں, نام نہیں لے سکتی, لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہمارے یہاں سرکاری ادارے ہیں جو سرکار کی طرف سے, وزارت فنون و ثقافت کی طرف سے تنظیم ہے جو اردو زبان کو فروغ دے رہی ہے. اور انفرادی طور پر NGOs بھی ہیں جو ادبی نشست کا اہتمام کرتے ہیں, کتابیں شائع کرتے ہیں. اور انفرادی طور پر بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اردو زبان کو فروغ دیں. ہندوستان میں اردو زبان و ادب کی جو صورتحال ہے اس کو آپ بہت ہی غور سے دیکھ رہی ہیں. موریشس میں بیٹھ کر آپ کے مضامین اکثر و بیشتر ہندوستان کے اخبارات و مجلات میں بھی چھپتے ہیں, دنیا کے دیگر اخبارات و مجلات میں بھی ہم نے پڑھے ہیں اور عام طور سے دیکھنے کو ملتے ہیں مضامین وغیرہ آپ کے. میں یہ جاننا چاہ رہا کہ ہندوستان میں اردو زبان و ادب کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں 2002 میں ہندوستان آئی تھی. مجھے اسکالرشپ ملی تھی, وظیفہ ملا تھا دلی یونیورسٹی کے لیے. کرور کالج سے میں نے گریجویشن کیا ہے. اس کے بعد MA, پھر 2010 میں نے MA مکمل کیا. پھر پچھلے سال 2019 کو میں بنارس ہندو یونیورسٹی گئی تھی. مجھے مدعو کیا گیا تھا انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے. پھر تو 2002 سے اور 2019 تک اردو کی جو صورتحال ہے وہ میں اس کا تقابلی جائزہ کر سکتی ہوں. میں جس زمانے میں دلی میں تھی وہاں پر اردو زبان کافی عام تھا, لیکن اس بار جب میں آئی ہوں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اردو زبان ذرا یونیورسٹیوں کے احاطے کے اندر ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے. اگرچہ لوگ ابھی بھی لکھ رہے ہیں, بہت سارے آن لائن پورٹلز ہیں, بہت سارے اخبارات ہیں, انہی کی وجہ سے میں اپنی تحریریں اردو دنیا تک پہنچا پائی ہوں, جس کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. لیکن ذرا افسوسناک صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے. اگرچہ اردو کے چاہنے والے ابھی بھی ہیں, اردو میں کتابیں شائع ہو رہی ہے, رسالے بھی شائع ہو رہے ہیں, لیکن پہلے جو اردو کا جو ماحول تھا وہ اب ذرا کم معلوم پڑ رہا ہے. اور جہاں تک کہ میڈیا کا بھی سوال ہے, ہاں تو یہاں پر جو بہت سارے اخبارات ہیں, بہت سارے آن لائن پورٹلز ہیں, اور لوگ انفرادی طور پر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. تو یہ خود میں خدائین بات ہے کہ لوگ ابھی بھی اردو زبان کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن عوام میں جیسے دیکھا گیا ہے اردو زبان کا چلن ذرا کم ہو گیا ہے. میں جب ہندوستان جاتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ وہاں کی زبان سے میں, وہاں کے لوگوں کی زبان سے میں سیکھ سکوں, لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب میں ہندوستان جاتی ہوں تو پھر لوگوں کو میری زبان پر حیرت ہوتی ہے اور وہ مجھے سننے کے لیے اتاولے ہوتے ہیں. تو پھر ذرا صورتحال ذرا برعکس ہے. میں کہوں گی کہ اب اردو کا اتنا رواج تہذیبی طور پر اتنا ذرا کم ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں. اگر ہندوستان کے پس منظر میں بات کریں یا پھر عالمی سطح پر دیکھیں, جن ممالک میں اردو زبان گزشتہ 10 سالوں تک کے جو صورتحال عالمی سطح پر اردو زبان کی بنی ہے اس میں نئی نسل کو آپ دیکھیں تو اس میں نئی نسل کی شراکت بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہی ہے. ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان ہو یا دیگر ممالک, جہاں آپ موریشس کو بھی شامل کریں, تو جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے وہاں نئی نسل میں اب وہ دلچسپی نہیں دیکھنے کو ملے جو پہلے دیکھنے کو ملے. موریشس کی جہاں تک میں بات کر سکتی ہوں کہ یہاں پر اردو میں دلچسپی بڑھی ہے, کیونکہ جس زمانے میں گریجویشن کے لیے ہندوستان گئی تھی اس زمانے میں ہمارے یہاں BA کے کورسز نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی MA. آج PhD تک پڑھائی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے موریشس میں اب بہت زیادہ استاد آ گئے ہیں. اردو کا جو حلقہ ہے وہ زیادہ وسیع ہو گیا ہے. یہاں زیادہ قلمکار پہلے کے مقابلے میں سامنے آ رہے ہیں اور کتابیں بھی شائع ہو رہی ہے.
ہندوستان میں ویسے کہا جاتا ہے کہ اردو میں دلچسپی کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی لکھ رہے ہیں، ابھی بھی وہ کتابیں پڑھتے ہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو زبان کی طرف دلچسپی دکھا رہے ہیں. اور عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کی بدولت یا پھر ذرائع آمد و رفت میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب دنیا کے کونے کونے میں بہت سارے لوگ جو اردو زبان سے وابستہ ہے وہ اردو کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور کئی مختلف ممالک سے لوگ لکھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جتنے لوگ اردو زبان کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش کرتے جائیں، اور پھر آہستہ آہستہ کارواں بنتا جائے گا. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے یقیناً، لیکن محاسبہ تو ضرور کرنا چاہیے. ایک دوسرا سوال ذرا سا اس سے الگ ہٹ کر لیکن اردو زبان سے متعلق ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اردو زبان و ادب کو، یا اردو زبان کی بات کریں تو اردو زبان کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جو جگہ ملنی چاہیے وہ مل پائی ہے؟ اگر نہیں مل پائی ہے تو اس کے لیے ذمہ دار آپ کس کو مانتی ہیں؟ یہ ایک بڑا ہی اہم اور ضرورت ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اردو کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں وہ صورتحال قابل اطمینان نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں؟ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا یہ ایک نیا رجحان ہے جو پہلے نہیں تھا. تو جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو لوگوں کو اسے اپنانے میں وقت لگتا ہے. تو میرے خیال سے نئی نسل میں سوشل میڈیا کافی مقبول ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی شاید ایک حلقہ ہے جو زیادہ روایتی ہے. تو وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کیوں آئے، یہ ان کے لیے نیا ہے. لیکن اب جب لاک ڈاؤن کی صورتحال آ گئی ہے تو پھر لوگوں کو اب سوشل میڈیا کی طرف آنا ہی پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سوشل میڈیا پر آئے گا. ویسے بھی آج کل بہت سارے آن لائن پورٹلز ہیں، بہت سارے لائیو ویڈیوز ہو رہے ہیں، یوٹیوب چینلز ہو رہے ہیں. یونیورسٹیوں کے بھی ان کے جتنے بھی مواد ہیں وہ انٹرنیٹ پر ڈال رہے ہیں. تو یہ بھی بہت ہی خوشائن بات ہے. تو میرے خیال سے صورتحال مایوس کن نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جائے گا. اگر صورتحال مایوس کن نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن ہے، اور کئی ممالک میں ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے شروع کرنے کی کوشش کی گئی اور کامیابی بھی ملی ہے. کس طرح سے ای لرننگ کا کورس جو باضابطہ طور پر اسکول و کالج میں کرایا جا رہا ہے، لیکن اردو حلقے سے یا اردو برادری سے، اردو کے جو کالج ہیں یا جہاں اردو کی درس و تدریس ہوتی ہے وہاں سے اس طرح کی کوئی خبریں موصول نہیں ہوئی کہ باضابطہ طور پر اردو کے شعبے سے آن لائن ایجوکیشن کے انتظامات کیے گئے ہوں یا اس طرح کی کوششیں کی گئی ہوں. تو پھر چونکہ ہم ایسا نہیں لگتا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اردو کو لانے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے؟ میں کہوں گی کہ ہر نئی چیز کو سامنے آنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے چیزوں کو وقت دینا پڑے گا. اور پھر اردو جو ہے ایک روایت سے وابستہ ہے، تو بہت سے لوگ اس روایت سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو پھر شاید یہی وجہ ہوگی. لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو آنا پڑے گا. اور میں خود یوٹیوب کا بہت استعمال کرتی ہوں، اور یوٹیوب میں بہت سارے ایسے چینلز ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں اور یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے بہت عمدہ ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں جس سے میں خود مستفیض ہوتی ہوں. آج کل زوم پر بھی بہت سارے آن لائن مشاعرے ہو رہے ہیں، تو شاید ان سے متاثر ہو کر لوگ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائیں گے. ایک بڑا سوال یہ ہے کہ نئے لکھنے والوں کے حوالے سے ایک شکایت ہے کہ معیار سے زیادہ شہرت پر نظر ہوتی ہے نئے لکھنے والوں کی. کیا آپ اس بات کو مانتی ہیں؟ اگر نفسیات کو دیکھیں تو نفسیات میں ایک ماہر نفسیات ہے مازلو، ان کی ایک تھیوری ہے ہائرارکی آف نیڈس. اس میں انسان کی بنیادی ضرورتوں کی ہائرارکی بنائی گئی ہے. تو انسان کے لیے ضروری ہے روٹی، کپڑا اور مکان، پھر اس کے رشتے، جذباتی تسکین. تو جب یہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے.
اس کے اندر خدا نے جو صلاحیتیں پیدا کی ہے وہ اسے دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو کبھی موقع نہیں ملتا، شاید ذرائع محدود ہوں یا پھر لوگ ان کی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتے، تو پھر شاید اس لیے وہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، پھر ان پر تشہیر کا الزام لگ جاتا ہے. تو میرے خیال سے جب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور شاید ان میں کچھ ہنر ہے، وہ سامنے آنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کے کام پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اردو دنیا میں نکتہ چینی کافی ہوتی ہے اور کمپٹیشن کی دنیا ہے، مارکا آرائی ہوتی رہتی ہے، تو پھر یہ ذرا ختم ہونا چاہیے اور پھر ایک زیادہ سازگار ماحول بننا چاہیے جہاں لوگ اپنے ہنر کا کھل کر مظاہرہ کر سکیں تاکہ اردو زبان آگے بڑھ سکے. محترمہ ابینواز، آپ کا افسانوی مجموعہ پیچ و خم کافی مقبول ہوا. سوال یہ ہے کہ موجودہ وقت میں افسانہ نگاری کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کتنی مطمئن ہیں؟ کافی مطمئن ہوں. میں نے افسانہ لکھا، پیچ و خم یہ میری کتاب ہے جو یہاں وزارت فنون و ثقافت میں شائع ہوئی ہے. اور میرا افسانہ لکھنے کا نصب العین یہ تھا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی افسانے ہیں اس میں نسائی کردار کم ہے، یا پھر خواتین کو جو دکھایا گیا ہے ان کو کمزور یا مزمحل دکھایا گیا ہے کہ اس کو ایک تھپڑ لگتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے. تو میرے خیال سے عورت کے کردار کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جن کو میں نے بطور خاتون اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اپنے افسانوں میں. تو آج کل جہاں تک افسانہ نگاری کا سوال ہے تو بہت سارے آن لائن افسانہ نگاری کے فورمز ہیں جہاں پر دنیا بھر کے افسانہ نگار اپنے افسانے شیئر کرتے ہیں. آج کل منی افسانوں کا بھی رواج ہے، تو وہ بھی ایک نئی الگ صنف ہے. کچھ لوگ 5 لائن میں افسانہ لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ 100 الفاظ میں افسانہ لکھ رہے ہیں، تو یہ ایک نیا تجربہ ہے. تو میرے خیال سے لوگ نئی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے. یہ ایک سوال بہت ہی اہم ہے جس کا جواب آپ کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ دینا چاہیے کہ اردو زبان میں نسائی ادب کی نمائندگی کم ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے. کیا آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو پھر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی، اردو دنیا سے مجھے ذرا ایک شکایت سی رہی ہے جب میں ہندوستان میں تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ پرانی رسومات اور روایات کا ملک ہے اور بہت وسیع ملک ہے، اور اس میں مختلف تہذیب کثیر التہذیب مختلف تہذیبوں کا ملک ہے. اور کئی بار مجھ میں اور ہندوستان میں ذرا تصادم سا ہے کیونکہ میں موریشس سے ہوں اور ہمارے یہاں فرانسیسی تہذیب کا زیادہ غلبہ ہے، اور فرانسیسی تہذیب میں تانیثیت کا زیادہ رجحان بھی ہے، اور ہندوستان میں اس کے مقابلے میں ذرا کم ہے. لیکن پچھلی بار جب میں ہندوستان گئی تھی مجھے خوشی ہوئی کہ یونیورسٹیز میں جو مرد ہے وہ خواتین کے کام پر تحقیق کر رہے ہیں. تو یہ ایک نئی روش ہے جو شروع ہوئی ہے، لیکن تانیثیت کا جو مقام ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا پامال ہے. پھر بھی ہمارے اردو ادب میں بہت سارے مایہ ناز افسانہ نگار ہے جیسے کہ قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی. تو شاید تانیثیت پہلے سے تھا، لیکن خواتین کو زیادہ ہمت کرنی چاہیے کہ وہ پدرسری کی زنجیر کو توڑ سکے یا بدل سکے. شاید میری بات اچھی نہ لگے، لیکن معذرت کے ساتھ میں الگ ملک سے ہوں اور میری پرورش الگ طریقے سے ہوئی ہے، میرا ماحول الگ ہے، اس لیے میں یہ سوچتی ہوں. نہیں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے جو نام لیا قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، یہ تو ہماری اردو زبان و ادب کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک سوغات ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نئے عہد میں یا پھر گزشتہ 10 سے 15 سالوں کا اگر جائزہ لیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ نمائندگی کم ہو رہی ہے خواتین کی جانب سے اردو زبان و ادب کے میدان میں. جی، اور میں اس کمی کو ذرا پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اپنے افسانوں میں نے خواتین کے کردار کو زیادہ جگہ دی ہے، اور پھر میرے افسانے کی نسائی کردار
وہ شروع میں ایسی خواتین ہوتی ہے جنہوں نے زندگی میں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی یہیں پر نہیں رک جاتی، بلکہ تکلیفوں کے بعد بھی خواتین کو اٹھنا ہے. اور پھر اسپیشلی موریشس کے سماج میں ہمارے یہاں طلاق بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ ایسی خواتین کو عزت دیتا ہے اور ان کو سراہتا ہے کہ وہ مشکل حالات سے گزر کر انہوں نے شادی سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کی ہے اور اپنی زندگی دوبارہ جینے کی کوشش کی ہے. تو میرے افسانوں میں ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر شراب پیتے ہیں، جو گھریلو پریشانیوں سے پریشان ہے، لیکن وہ اس سے باہر نکلتی ہے. تو یہ ذرا الگ ہے، لیکن چونکہ میں موریشس سے ہوں اس لیے میں نے یہاں کے حالات سے متاثر ہو کر یہاں کے پرابلمس کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے اپنے افسانوں کے کردار کو اس روپ میں ڈھالا ہے. محترمہ ابیناز، یہ بتائیں کہ ہندوستان کے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کی، JNU سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں پر اردو زبان و ادب کی روایتی خدمات کا الزام لگ رہا ہے، وہی چند سیمینار، کانفرنسز وغیرہ وغیرہ، نیا بہت کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیا بھی نہیں جا رہا ہے. کیا آپ اس بات کو مانتی ہیں؟ میرے خیال سے پچھلی بار جب میں آئی تھی تو میں دلی یونیورسٹی گئی تھی، اس سے پہلے میں JNU بھی گئی تھی. دلی یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جامعہ سے بھی میں واقف ہوں. میرے خیال سے سیمینار اور کانفرنس ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے الزام لگ سکتا ہے کہ سیمینار نہیں ہونے، بہت زیادہ سیمینار ہو رہا ہے، بہت زیادہ کانفرنسیں ہو رہی ہے، لیکن اس سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو پیپر تیار کرنے کا موقع ملتا ہے، نئے لوگوں کو اپنی تحقیق سامنے لانے کا پلیٹ فارم ملتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اور پھر ایسے کانفرنس ہونے چاہیے کیونکہ اسی سے اردو دنیا لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے آتی ہے. تو مجھے اس میں کوئی معیوب چیز نظر نہیں آتی. البتہ میں یہ کہوں گی موریشس میں بھی ہمارے یہاں ورلڈ اردو کانفرنس ہوئی ہے اور ہمارے یہاں بھی سیمینارز ہوتے رہتے ہیں، بین الاقوامی سیمینارز، اور ہندوستان سے مندوبین آتے ہیں. جہاں تک موریشس کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر املا ورکشاپ کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اردو میں شاید ہندوستان میں بھی ایسا ہے کہ بنیادی کام کی ضرورت ہے. تو املا ورکشاپ سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر کانفرنس اور سیمینار اس وقت زیادہ ثمرآور ہوں گے اگر ہم حالات کا جائزہ لیں، روایت پر چلنے کی جگہ ہم دیکھیں کہ ہمارے وقت کا مطالبہ کیا ہے، یا پھر ہمارے لوگوں میں کیا کمزوریاں ہیں زبان کے اعتبار سے، یا پھر کچھ ایسی چیزیں سکھائیں لوگوں کو جن سے اردو زبان و ادب ترقی کر سکے. مثال کے طور پر اگر افسانہ نگاری کو لیں تو پھر ہمارے یہاں اردو دنیا میں جہاں تک میں جانتی ہوں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ افسانے کیسے لکھے جاتے ہیں. اس کا باقاعدہ کریٹیو رائٹنگ کا جو کورس نہیں ہوتا، ناول کیسے لکھے جاتے یا پھر شاعری کیسے کی جاتی ہے. علم عروض تو ہے لیکن سکھانے والے بہت کم ہے. تو اگر ایسے سیمیناروں اور کانفرنسوں میں ان بنیادی چیزوں پر اگر کام کیا جائے تو پھر زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، زیادہ ادیب اور زیادہ شاعر سامنے آ سکتے ہیں، اور زبان میں جو روانی ہے، جو زبان کی جو باریکیاں ہیں وہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گی، اسپیشلی کیونکہ ہم باہر سے ہیں. ہمارے یہاں تذکیر و تانیث اور املا کی زیادہ غلطیاں ہوتی ہے. تو پھر اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کانفرنس یا سیمینار منعقد کی جائے یا ورکشاپ کا انعقاد کیا جائے تو پھر ہمیں زیادہ فائدہ پہنچے گا. کیا یہ مان لیا جائے کہ اگر اردو برادری عالمی سطح پر جو اردو برادری ہے وہ اگر موریشس میں محنت کرے، قربانیاں دیں تو بہت اچھا رزلٹ آ سکتا ہے، اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ یہاں پر اردو زبان سے دلچسپی رکھنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن زبان کی باریکیاں سمجھانے والا کم ہے. اور چونکہ ہم باہر سے ہیں اور ہماری مادری زبان نہیں ہے، اور ہمارے یہاں جیسے کہ میں نے کہا کریول، انگریزی اور فرانسیسی زبان کا بھی غلبہ ہے، تو پھر لوگوں کے پاس بہت سارے آپشنس ہے کہ وہ دوسری زبانوں کی طرف جائیں. پھر اردو ان کو کافی مشکل لگتی ہے کیونکہ ہمیں جو زبان میں فصاحت اور بلاغت اور جو روانی ہے وہ ہم بہت کم لوگوں کو آتی ہے.
تو پھر اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان زبان کی ان باریکیوں سے روشناس کیا جائے تو ہمیں یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ عالمی سطح پر نئے ادیب و قلمکار کو جس انداز میں جگہ ملنی چاہیے اس انداز میں جگہ نہیں مل پائی، یہ نئے ادیبوں کی شکایت ہے۔ کیا شکایت کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہیں اور کیا آپ بھی ایسا مانتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہمارے یہاں جب عالمی سطح پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ہوا اور پھر سیمینارز کا انعقاد ہوا، اس سے میرے اندر جو مخفی صلاحیتیں ہیں اس کو دنیا کے سامنے آنے کا موقع ملا۔ تو اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہندوستان میں اب محجری ادب یعنی کہ اردو کی نئی بستیوں میں زبانوں کا مطالعہ ہو رہا ہے، یہاں کے فنکاروں کو، یہاں کے قلمکاروں کو، شعراء اور ادیب کو ان کو سامنے آنے کا موقع مل رہا ہے، ان کو دنیا سے متعارف کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اس سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ جب ہمارے یہاں بین الاقوامی ورلڈ اردو کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے اس کی رپورٹ تیار کی تھی۔ جب ہمارے یہاں سیمینار ہوا تھا تو میں نے پورے سیمینار کی نظامت کی تھی۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھ میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ میں ایک بین الاقوامی سیمینار کی نظامت کر سکتی ہوں یا پھر میں ایک ورلڈ اردو کانفرنس کی رپورٹ لکھ سکتی ہوں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتی ہوں۔ تو لیکن یہ نیا رجحان ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اردو شاید نئے مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کو وقت لگے گا۔ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فلاں ملک میں ادیب ہے، فنکار ہے، شاعر ہے، پہلے نہیں معلوم تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو پھر شاید آنے والے وقت میں اور زیادہ لوگ سامنے آئیں گے اور ان میں وہ خود اعتمادی پیدا ہوگی کہ وہ اپنے فن کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ ابیناز، محترمہ ابیناز، آخری سوال لیں گے کہ موریشس میں آپ چونکہ میرے خیال سے آپ مانے یا نہ مانے نمائندگی کر رہی ہیں اردو زبان و ادب کی نئی نسل کی فہرست میں سب سے پہلا نام آپ کا لیا جاتا ہے، خاص طور سے موریشس کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کے ہم عمروں میں یا آپ کے جنریشن میں کیا دلچسپیاں ہیں، کیا تعداد ہیں، کس طرح کا ماحول ہے، رجحان ہے اردو زبان و ادب کو جاننے، لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے اور اس کو فروغ دینے کے حوالے سے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ میری کتاب پیچ و خم، یہ میں موریشس کی پہلی صاحب کتاب خاتون ہوں، مطلب مجھ سے پہلے اردو میں کسی خاتون کی کتاب شائع نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت جب ہمارے یہاں جب کانفرنس میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہاں پر کوئی خاتون نہیں ہے جو صاحب کتاب ہے، تو اس وقت میرے دل میں تمنا جاگی کہ میں کتاب لکھنا چاہتی ہوں، میں تاریخ میں اپنا نام درج کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے میں ایک نئی بنیاد قائم کر رہی ہوں، کیونکہ مجھ سے پہلے ایسی کوئی بہت ساری خاتون نے بے شک اردو میں خدمت انجام دی ہے، لیکن ادب میں اتنا کام نہیں ہو پایا ہے۔ تو پھر میں اس لیے زیادہ کوشش کر رہی ہوں اس امید پہ کہ میں نے جو رستہ بنایا ہے، جو پگڈنڈی بنائی ہے، لوگ زیادہ سامنے آئیں گے اور اس راستے کو زیادہ پامال بنائیں گے۔ چلیے، آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے اور آپ نے جو محنت کی ہے اس کا صحیح بدلہ دے، اور امید کرتے ہیں کہ مزید نئے لکھنے والے اور آپ نے جو راستہ بنایا ہے، پگڈنڈی جو بنائے، اس پر آپ کو پیچھے چلنے والوں کی تعداد لمبی ہو، بڑی ہو، اور مزید اردو کا فروغ موریشس میں ہو۔ اور ہم عالمی برادری پر جو اردو کی نمائندگی کر رہے ہیں ان تمام نمائندگان سے کہنا چاہتے ہیں کہ موریشس کو آپ کی ضرورت ہے، وہاں ذرا سی محنت آپ کریں گے تو ممکن ہے کہ نتائج بہت ہی مثبت اور اچھے برآمد ہوں۔ فی الحال آج کے اس خاص پروگرام میں محترمہ ابیناز، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہم نے کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ موریشس میں اردو زبان و ادب کی کیا صورتحال ہے اور نئی نسل کی نمائندہ آواز محترمہ ابیناز کے کیا خیالات ہیں اردو زبان و ادب کے حوالے سے، اور موریشس میں باضابطہ طور پر اردو کے فروغ کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، عالمی سطح پر جو کچھ اردو کی صورتحال ہے اس پر نئی نسل کی کیا رائے ہے۔ ان تمام سوالوں کے ساتھ ہم نے آپ کو ابھی محترمہ ابیناز کے سامنے
سامنے رکھا اور جوابات بھی آپ نے سنا. میں امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو، یہ پروگرام دلچسپ، یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ روبرو ہوں اور آپ کے ان تمام اردو زبان و ادب سے متعلق سوالات ان کے سامنے رکھیں اور ان کے جوابات سے آپ کو مستفید کرائیں. فی الحال رحمت کلیم کو اس خاص ایپیسوڈ میں اجازت دیجیے. خدا حافظ.